Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. नाजरीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ ने FBR में इजलास किया है इस्लाहात के हवाले से। इसके अलावा CM पंजाब की बात करते हैं मिस मरीम नवाज़ की, तो उन्होंने सिलाह बहाली प्रोग्राम और इसके अलावा चेक्स की तकसीम का आगाज़ भी किया है और इसके साथ साथ स्पीकर पंजाब असेंबली मिस्टर मलिक अहमद से मुलाकात भी हुई है। ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जब पुलिस की कार्रवाइयों की बात करते हैं, उनकी कैंपेन्स की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले आती है वो है इंसदादे स्मोक मुहिम, जिसके हवाले से कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ गुंडा नासिर, डाला कल्चर, मंशियात फरोशी, ये जो लाइसेंस गैर कानूनी असलहा है ये जो रखा जाता है, इनके खिलाफ तो हुकूमत की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से भी एक सख्त किस्म की, एग्रेसिव किस्म की कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन अब पुलिस ने जालसाजों और शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। वो भी आपके साथ केसेस शेयर करेंगे और मिस्टर तीफी बट मरहूम और मिस्टर अमीर बलाज मरहूम केस की अपडेट्स भी शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो इजलास किया है FBR में इस्लाहात के हवाले से। असल में ना ये टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से, एक तो ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती है, एक आम आदमी जो है, आप मैं ये एक कैमरा मैन को ले लें, हर जो एक मज़दूर तबका है वो टैक्स दे रहा है, उसकी तनख्वाह से टैक्स कट जाता। राइट। मगर जो मगरमच्छ हैं वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो टैक्स दें। कितने परसेंट लोग हैं 25 करोड़ की आबादी में, 26 करोड़ की आबादी में जिन्होंने टैक्स दिया है? ज़रा वो FBR से तादाद उनकी पूछ ली जाए, आटे में नमक के बराबर होंगे। अब जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक इजलास किया, कोई इस्लाहात की बात है, वो हम देखते हैं। इस इजलास में वज़ीर आज़म को वाशिंगटन में मुनक़दा सालाना वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस में FBR की शमूलियत के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की आलमी कॉन्फ्रेंस में FBR इस्लाहात की केस स्टडी की पज़ीराई पर FBR की टीम की तारीफ़। वज़ीर आज़म को FBR बिलखसूस पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड में जारी इस्लाहात के हवाले से आगाह किया गया। प्राल की मौजूदा नाफिजुल अमल इस्लाहात में ऑडिट वॉलेट, डेटाबेस, प्रोटेक्शन वॉल, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, डेटाबेस की मुस्तकिल निगरानी और दीगर मुतअद्दिद महफूज डिजिटल इक़दामात शामिल हैं। ये ब्रीफिंग दी गई है प्राइम मिनिस्टर को। मौजूदा डिजिटल निज़ाम में सलाहियत मौजूद है कि मालूमात में तब्दीली से सारफ का IP एड्रेस भी सिस्टम में दर्ज हो जाएगा और टैक्स फ्रॉड मुमकिन नहीं होगा। उसके बाद इजलास में 2018 और 2019 में शुरू होने वाले सेल्स टैक्स फ्रॉड के हवाले से तश्कील करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने प्राल के मतरूक निज़ाम की वजह से किए गए सेल्स टैक्स फ्रॉड के हवाले से वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने 2018 से शुरू होने वाले सेल्स टैक्स फ्रॉड का नोटिस लिया था और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। प्राल में सेल्स टैक्स फ्रॉड मतरूक डिजिटल निज़ाम में निगरानी की अदम मौजूदगी और प्राल की डेटाबेस महफूज ना होने की वजह से हुआ था। निज़ाम की खामियों के तदराक के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात नाफिज कर दी गई हैं, जो कि मजमूई इस्लाहात का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म का माजी में सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर इज़हार बरमी। प्राल के निज़ाम का बैनुल अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए, ये कहना है वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म की सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात करने की हदायत। ठीक शामत आ गया। इधर भी तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वज़ीर आज़म की आइंदा तहकीकाती रिपोर्ट में शनाख्त होने वाले मुजरमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हदायत। इजलास में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मुसद्दक मसूद मलिक, अताउल्लाह तारड़, अली परवेज़ मलिक, बिलाल अज़रकियानी, चेयरमैन FBR और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान शरीक हुए। अच्छा, ये जो है ना एक सेल्स टैक्स फ्रॉड जो है, इस पर एक कमेटी बनाई गई थी, तो और ये गालबन को 2018-19 की बात बताते हैं। तो उसी कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं, उस रिपोर्ट के नतीजे में ये फ़ैसले किए गए हैं और ज़ाहिर है कि
اب جو ہے نا اس طرح سے ٹیکس چوری اور جو ہے نا وہ چھپنا ممکن نہیں ہوگا ویٹیوں کے لیے اور سیل ٹیکس جو ہے نا وہ چرانے والوں کے لیے. بالکل ٹھیک. اور جس طرح سے ہم ایک ڈیجیٹلائزڈ ایرا میں آ چکے ہیں تو آبویسلی اب چیزیں اس طرح سے سمپل اور کلیئر ہو چکی ہے اور ایکسیسیبل ہے کہ اب ہر کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کر سکے گا. اور بہت خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے آبویسلی. جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ اگر ایک طبقہ دے رہا ہے تو باقی کیوں نہیں دے پاتے. ظاہر ہے وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے, ایکول پیس پر. سر سی ایم پنجاب کی بات کرتے ہیں مس مریم نواز کی. انہوں نے سیلاب بحالی پروگرام کیا ہے, چیکس کی تقسیم کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقات اسپیکر پنجاب اسمبلی مسٹر ملک احمد سے بھی ہوئی ہے. یہ تمام اپڈیٹس پلیز بتائیے. اچھا, یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ سی ایم نے ایک کمٹمنٹ تھی ان کی. ایک تو سب سے بڑا اس میں اپریشیبل سٹانس ان کا یہ رہا کہ پی کے میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی. ماضی میں سندھ کے جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی, ماضی میں گزشتہ حکومتوں میں پنجاب میں بھی جب اس طرح کی آفتیں آئیں, رائٹ, یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام تر ریہیبلیٹیشن اور متاثرین کے نقصان کا ازالہ خود سے کرے, پنجاب حکومت کرے گی. بالکل مراد اس سے یہ ہے. وہ کن ہیڈ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گی اور کس طرح ایڈجسٹمنٹ ہوگی, چیزیں ہوں گی. بہرحال انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ کشکول لے کے تو میں نہیں نکلوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, جس پہ جو ہے نا وہ بڑا واویلا ہوا. حیرت کی بات ہے کہ ایک غیرت مندانہ, جرت مندانہ, دلیرانہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا, رائٹ, وہ سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ سندھ کی لیڈرشپ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ پریکٹیکلی انہوں نے جو وہ کمٹمنٹس کی تھی وہ صرف باتوں کی حد تک نہیں تھی, ایگزیکیوٹ بھی وہ ایگزیکیوشن شروع ہو گئی. زبردست. تو وہ تو ثابت ہو گیا. تو چلیں, وہ جو بات ریڈ زون میں بھی ہم نے کی کہ یہ تینوں جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ کام سے مقابلہ کر کے دکھائیں اور 3 سال کے اندر ہی کمپیٹ کر لیں رائٹ, پنجاب کی پرفارمنس کو. بالکل. اچھا, اب کم از کم اتنا کر دیں اخلاقی. ایک مراد علی شاہ جو ہے معزز سی ایم سندھ اور سی ایم کے پی کے اور سی ایم بلوچستان, وہ کچھ نہ کریں, ایک ٹویٹ کر دیں اور اپریشیٹ کر دیں پنجاب حکومت کو. بالکل. اور نہ لکھیں آپ مریم نواز کا نام ہی نہ لکھیں, آپ کہیں پنجاب, ویل ڈن پنجاب. انسانوں کے لیے جو ہوا ان کے باہر, کم از کم جو ہے نا اتنی اخلاقی جرت وہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر سندھ میں اچھا پرفارم کر رہی ہے حکومت تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل بنتا. اور یہاں پہ سیلاب کی صورتحال میں اس لیے بار بار ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا مریم نواز کو کہ جب کے پی کے میں سیلاب آیا تو یہ ملک سے باہر تھے, غالباً جاپان کا دورہ تھا یا چائنا کا دورہ تھا, تو انہوں نے وہاں سے علی مین گنڈا پور کو فون کر دیا تھا, رائٹ, کہ آپ فوراً بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے مدد پنجاب سے, ہم آپ کی ہر طرح کی سپورٹ مدد کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے. اور ادھر اپنے وزراء کو انہوں نے احکامات جاری کر دیے کہ کے پی کے کی ہر ممکن جو ہے نا مدد کو یقینی بنایا جائے. بالکل. جس پہ علی مین گنڈا پور نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. تو اس طرح کی ایک آئیڈیل کوآرڈینیشن اور یونٹی جو ہے نا ان آفات اور ان چیلنجز کی صورتحال میں تو رکھنی چاہیے. باقی سیاست تو ہوتی رہتی ہے, رکھنی چاہیے, سیاست ہوتی رہتی ہے. وہ الیکشن کا موسم آئے گا, آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں, ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کریں, ایک دوسرے پہ الزام لگائیں. مگر اس طرح کی صورتحال میں جہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, جہاں پہ لوگ سیلاب میں لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے, لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ جاں بحق ہو گئے, کتنی ہلاکتیں ہو گئیں کے پی میں, ایون پنجاب میں چلیں بنسبت کم ہلاکتیں ہوئیں, لیکن نقصان تو بہت ہوا. تو اب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو ہے انہوں نے سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 6 ارب 39 کروڑ کی رقم جو ہے تقسیم کی ہے فی الحال. زبردست. ٹھیک ہے جی. اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت 90% فلڈ اسیسمنٹ سروے مکمل ہوا ہے. اچھا, وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ جیسے اسیسمنٹ کمپلیٹ ہوتی جائے گی, اور یہ پنجاب حکومت اس اسیسمنٹ کے تحت جو ہے نا وہ پیمنٹس اور وہ جو ہے نا ان کو رسپیکٹیبل طریقے سے
ریہیبلیٹیشن کے لیے بالکل وہ رقوم ادا کرتے جائیں گے. اب جو ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ 5,59,000 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا تیار ہوا ابھی تک پنجاب میں. 5,59,000. شفافیت یقینی بنانے کے لیے 4,63,000 سیلاب متاثرین کے ڈیٹا کی ڈپٹی کمشنر سے تصدیق کروائی گئی ہے. پنجاب بینک کے تحت سیلاب متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے 98,000 سے زیادہ ATM کارڈز ان کے تیار ہو چکے ہیں. سیلاب متاثرہ اضلاع میں معاوضے کی ادائیگی کے لیے 37 کیمپ سائٹ قائم کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد اکتوبر سے 13 اضلاع کے سیلاب متاثرین میں معاوضے کی تقسیم کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد پنجاب کے دیگر اضلاع کے دوسرے فیز میں سیلاب متاثرین کو معاوضے کی تقسیم کا آغاز 3 نومبر سے ہوگا. اور یعنی کہ یہ اب سلسلہ یہ سائیکل جو سٹارٹ ہو گریجولی وہ چلتا جائے گا. اچھا جی, اس میں کیمپ سائٹ پر سیلاب متاثرین کو 50,000 روپے نقد اور ATM کی فراہمی کی جا رہی ہے, وہ کارڈز کی. اور ہر سیلاب متاثرہ فرد پنجاب بینک کی ATM سے روزانہ 3 لاکھ روپے تک جو ہے نا وہ نکال سکے, ڈرا کر سکتے. زبردست, 3 لاکھ روپے تک. بہت خوش اچھا جی, تحصیلوں میں سیلاب متاثرین کے لیے 19 کیمپ سائٹ قائم کی گئی ہیں. اور اس کے بعد ہر کیمپ سائٹ پر 500 سیلاب متاثرین کو 50,000 نقد اور ATM کا اجرا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد بہاول نگر, دیپالپور, جھنگ, ننکانہ صاحب, مظفر گڑھ, چنیوٹ میں جو ہے وہ سیلاب بحالی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. اور خیرپور, ٹامے والی سمیت دیگر مقامات پر بھی سیلاب بحالی کیمپ سائٹ قائم ہے. سینئر منسٹر مریم اورنگزیب اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق وہ گزشتہ روز وہ خیرپور پہنچ بھی گئے تھے ٹامے والی. اور خیرپور ٹامے والی کی کیمپ سائٹ میں سیلاب بحالی پروگرام کا باقاعدہ جو ہے نا وہ آغاز انہوں نے کر دیا. یہ تو ساری وہ سیلاب کی جو صورتحال تھی. اور اس کے بعد وہ جو آپ بات کر رہی تھی, ایک ملاقات ہوئی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی جی ملک محمد احمد خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی. اس ملاقات میں صوبے کی مجموعی سیاسی و انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور قانون سازی کے مراحل اور ایوان کی کارروائی سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی ہے CM اور اسپیکر کے درمیان. ملاقات میں صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق, امن و امان کے حوالے سے. بالکل. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کاروبار میں آسانی کے لیے بز متعارف کرانے پر خراج تحسین. اور ملک احمد خان کا صوبے میں امن و امان کی بہتری پر پنجاب کی عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے اظہار تشکر. ٹھیک ہے جی. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ملک احمد خان کو پنجاب اسمبلی کے امور حکومتی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روش پر شاباش. اچھا, یہ ملک احمد خان کے آنے سے یہ تبدیلی آئی. حالانکہ یہ نا بطور اسپیکر چودھری پرویز لائی کی ایک جو وضعداری رکھ رکھا ہو وہ بڑا جو ہے اس کے معترف رہا میڈیا بھی اور سب, لیکن جاتے جاتے پھر اینڈ پہ جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک علیحدہ ہی رنگ دکھا دیا. تو ملک احمد خان نے آج کے دن تک اس روش کو قائم رکھا کہ وہ بہت زیادہ بائزڈ, ظاہر ہے کہ یہ ایک پارٹی سے آئے ہوئے اسپیکرز ہوتے ہیں نا جی, لیکن موسٹلی دیکھا گیا کہ ملک احمد خان ایک جو آپ نے موقع دینا ہوتا ہے بات کرنے کا, اس میں ڈنڈی نہیں مار رہے ہوتے. یہی ہوتا ہے میکسیمم, اور اس سے زیادہ کیا آپ نے وہاں پہ کرنا ہے. تو وہ ایکولی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کو بھی اور حکومتی اراکین کو بھی. اور بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا کہ ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس میں جو حکومتی اراکین ہے وہ شاید کبھی شکوہ کناں ہوتے ہیں ملک صاحب سے کہ تسی جڑا نا ساڑھے نا کی کر رہے. تو دوسری طرف سے شکایات کبھی ہم نے سنی نہیں ہے عام طور پہ بھی. مطلب آپ کہہ رہے کہ اپنی سیٹ رویے کی بات ہے نا. دیکھیں, ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے, بالکل اس کے ساتھ آپ نے یا تو انصاف کرنا یا آپ نے اختیارات سے تجاوز کرنا جو ہمارے ہاں ہے, یا آپ نے اس سے بے ایمانی کرنی. ٹھیک ہے جی. اور ایک حلف لے کے آپ آئے ہوتے ہیں, اس حلف کی آپ نے یا پاسداری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو ملک احمد خان فی الحال حلف کی پاسداری بھی کر رہے ہیں, بیلنس اپروچ. بالکل. اچھا نہیں, ایک اور بڑی مزے کی بات, وہ جو ہے نا چونکہ وہ پولیٹیشین ہے گراس روٹ لیول کے. میں آپ کو بتاؤں نا, اگر یہ جتنا بھی فارم 45 اور 47 کی بات ہوتی ہے, ملک احمد خان کی میں اگر الیکشن کی اور ان کے حلقے کی بات کروں تو میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ان پہ یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا 47 کا. ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ جتنا جو ہے نا ایک پاپولر پولیٹیشین ہے اپنے حلقے کے.
اچھا اس کی بھی ہمارے پاس بڑی وجوہات ہے وہ کیوں پاپولر ہے کہ وہ 5 سالہ جو ٹینور ہے نا جو آپ چاہے اپوزیشن میں ہو حکومت میں ہو وہ ہلکے میں ہی گزرتا ہے ملک احمد خان. بلکہ یہاں اسپیکر جیسی ایک وہ ذمہ داری ملنے کے بعد نا وہ ملک احمد خان کے ہاتھ پیر بندھ جاتے ہیں اور زبان بندی والی ایک دن تو وہ کہیں فرمائش کی گئی تو وہ چھوڑ کے اسپیکر کی کرسی تو سامنے آگے بیٹھ کے انہوں نے پھر اپنا وہ شوق پورا کیا تقریر کرنے کا. انہوں نے کہا چلو آج تقریر ہی کروا دو میری, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے پولیٹیشین ہے ملک احمد خان. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ ایک بڑا پروجیکٹ چھوٹے شہروں سے شروع کر رہے ہیں. یہ مریم نواز شریف نے انہیں بتایا. اور پنجاب میں کاروبار کا بہترین پوٹینشیل موجود ہے, سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. مریم نواز شریف پنجاب حکومت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کرے گی, یہ کہا مریم نواز شریف نے. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے. اب اس ملاقات میں یہ ایک سیٹسفیکشن جو ہے نا یہ کیونکہ وہ بہت زیادہ کنسرن ہے. 6 اجلاس وہ کر چکی ہیں ابھی تک, بالکل 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 خود امن و امان کے حوالے سے. یہ نہیں کہ وہ آئی ڈی پنجاب پہ چھوڑ دیا کہ آپ کر لیں, وہ خود میٹنگز لے رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا ڈیلی بیسس پہ. اس کے بعد کہتی کہ انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی. مریم نواز شریف پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں بلکہ پنجاب کا ہر پسماندہ علاقہ ہے. یہ ملک احمد خان کا سٹیٹمنٹ ہے اس ملاقات کے. یہ بہت اچھی بات ہے. پنجاب میں جس طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ریپڈ موڈ پہ, اور وہی جس طرح آپ کہتے ہیں محسن اسپیڈ, تو کچھ ہی دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مس مریم نواز کو بھی ٹائٹل مل جائے گا اسپیڈ کا. بیکاز آپ دیکھیں سپٹمبر میں سیلاب جاری تھا, سیلاب کے جو افیکٹیز تھے وہ سب مطلب سپٹمبر میں چل رہا تھا سیلاب کا جو بھی ایک ٹینیور ہے. تو اب اکتوبر کے آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو انہوں نے یہ بحالی پروگرام انیشیٹ بھی کر دیا ود ان اسپین آف ٹائم 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے. تو یہ بہت ایک خوشائن بات ہے. سر بات کریں گے پولیس کی کارروائیوں کی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں انسداد اسموگ مہم کے حوالے سے جو کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سن کے نا وہ گھبراہٹ بھی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے لاہوریوں کو کہ لاہور جو ہے وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا. بالکل بالکل ایئر کوالٹی انڈیکس. اچھا ایک طرف ہم سنتے ہیں جی جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں, اور لاہور جو ہے نا وہ ایک عالی شان شہر بن چکا ہے, اور جس طرح کی روڈز بن گئی ہیں اور سگنل فری اور فلائی اوورز اور انڈر پاسز اور سیوریج کا نظام. اچھا دوسری طرف جب یہ ہر سال ہمیں سننے کو ملتا ہے اور ٹی وی کے اوپر جب وہ چلتا ہے ٹکر اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ. یہ تو بڑی تکلیف دہ ایک عمل ہوتا ہے لاہوریے کے لیے اور یہاں پہ بسنے والوں کے لیے. عجیب ایک سائیکولوجیکل ایک جو ہے نا یہ ایک صورتحال بن جاتی ہے. اب یہ ہے کہ لاہور پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے اور یہ سی سی پی او صاحب نے کوئی کاروائیاں کا آغاز کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اسموک کی روک تھام کے دوران رواں سال اسموک کی روک تھام کے دوران جو ایس او پیز ہیں اس حوالے سے رواں سال 203 افراد کو گرفتار کیا گیا. 203 لاہور میں لاہور پولیس کی طرف سے 197 جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں. اس کے بعد فیکٹریوں, دکانوں, بھٹوں و دیگر مقامات سے دھوئیں کے اخراج پر 175 افراد کو گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے جی. ٹائر, پلاسٹک اور شاپنگ بیگز جلانے پر 14 جبکہ فصلوں کی باقیات جلانے پر 10 افراد گرفتار ہو چکے ہیں. اس کے بعد ٹریفک پولیس کی ماہ اکتوبر میں اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جو ہیں اس میں 137 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور دھواں چھوڑنے والی 13,700 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فٹنس سرٹیفکیٹ جو وہیکلز کا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر 21,000 سے زائد جبکہ بغیر ترپال چلنے والی 5,600 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے. اس کے بعد اسموک تدارک مہم کے دوران 3,000 سے زائد گاڑیوں کو بند کیا گیا. اسموک کا سبب بننے والی وہیکلز, فیکٹریوں, فصلوں کی باقیات جلانے والوں اور بھٹا مالکان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. سی سی پی او لاہور پولیس انسداد اسموک سرگرمیوں میں متعلقہ محکموں کی بھرپور معاونت کر رہی ہے. بلا صدیق کا میانہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اسموک کا باعث بننے والی ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائیوں کے لیے پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز کے کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے. سی سی پی او ٹریفک پولیس دھواں چھوڑنے والی وہیکلز کے خلاف اقدامات جاری رکھے گی. یہ ہدایت کی ہے سی سی پی او نے.
اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی ناکہ جات کے ذریعے آلودگی پھیلانے والی وہیکلز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور فضائی آلودگی کی روک تھام، احتیاطی تدابیر اور عوامی آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلال صدیق کا بیانہ، CCPO۔ تو یہ جو ہے نا اسموک کے حوالے سے اب جیسے وزارت ماحولیات جو ہے وہ مختلف اقدامات جیسے کر رہی، پنجاب حکومت کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے نا لاہور متاثر ہو رہا ہے کئی سالوں سے۔ اب جو ہے وہ CCPO لاہور نے جو ہے وہ اپنا ایک انسداد اسموک کارروائیاں جو شروع کی ہیں، اور اس پہ اب تک جتنے مقدمات ہوئے ہیں، جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور آگے مزید اس پر جو کام جتنی ہو رہا ہے، سختی کر رہے ہیں، ہاں جی، تو امید کی جا رہی ہے کہ پچھلے سال کے نسبت تو، حالانکہ آج فیل ہو رہا تھا شہر میں ہے کافی، کہ اسموگ ہے، جی اور بالکل، لوگوں کو جو ہے نا وہ کر رہی ہے متاثر، بالکل، بچوں کو خاص طور پہ اور بوڑھوں کو۔ جی، اور اس میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ماسک کا استعمال بالکل کووڈ کی طرز پر ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کووڈ میں ماسک بڑا ضروری تھا، تو ہر شہری کو چاہیے، اور خاص طور پہ بچے جب صبح اسکول بالکل، جاتے ہیں ہاں جی، وہ بالکل، ماسک کا استعمال، خاص طور پہ بائک پہ جو بچے جا رہے ہوتے ہیں، اور بند گاڑیوں کی بجائے جو اوپن وہیکلز استعمال کر رہے ہیں، بائک ہے، سائیکل ہے، یا اوپن کو گاڑیاں ہیں، دوسری جو کنوینس اس طرح کی ہے، تو اس میں جو ہے خاص رکشہ ایون، تو اس میں ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اور عام جب شہر میں لوگ نکل رہے ہیں تو ماسک کے استعمال سے احتیاط ایک ہو جو سکتی ہے، صحت ہاں والی جی، تھوڑی صورتحال ہے بچت ہو اس میں سکتی ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور کیونکہ دوسری طرف ڈینگی کے بھی وار جو ہے بڑی تیزی سے موسم ایسا جاری ہی ہے، ہیں، ہاں جی، تو وہ ایک تو وہ ہے، اس کے بعد اسموگ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پولیس، لاہور پولیس جو ہے وہ اس محاذ پر بھی متحرک ہے۔ چلے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر شہری کو خود سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جب تک یہ بالکل کلیئر نہیں ہو جاتا ہے QI جو ہے کلین۔ اینی ویز سر، بات کرتے ہیں اور مزید کارروائیوں کی۔ آپ دیکھیں کہ حکومت کی جانب سے جو نئے قوانین نافذ کیے گئے ہیں، اور پولیس جس طرح سے اگریسو طریقے سے کارروائیاں کر رہی ہے، گنڈا ناصر کی، یا منشیات فروشی کی، یا آپ کہہ لیں پتنگ بازی کی، یا غیر قانونی اسلحے، اور بھی بہت سے ہیں، ڈالا کلچر۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو جال ساز لوگ ہیں اور جو شہریوں کو لوٹتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اب شروع ہو گئے ہیں۔ اور کارروائیاں ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک کرائم ہے بہت بڑا، بالکل اسی طرح سے جیسے جی، ڈالا کلچر ہے، جیسے اسلحے کی نمائش ہے، جیسے منشیات فروشی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے۔ جی، یہ جو ہے نا، یہ جال ساز جو طبقہ ہے، یہ سب سے زیادہ یہ جو جعلی چیکس بانٹ دیتا ہے، یہ جو ٹھیک ہے، فراڈ اور کرتے یہ ہیں، ہاں پری جی، پلان فراڈ کرتے ہیں ٹھیک لوگ، ہے، یہ پری پلان فراڈ کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ 499 F کی جو ہے نا کتنی جیل کاٹنی پڑے گی، جو ہے نا 406 میں جو ہے نا وہ کتنی سزا ہوگی، اور یہ سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اب جو ہے نا سختی شروع ہو گئی، لاہور میں خاص طور پہ، ٹھیک، اور یہ بھی جو ہے CCP لاہور کے ہدایات پر انہی کے، ان عناصر ٹھیک کے ہے، گرد بھی اب گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک، جو ٹیپیکل جو فراڈی ہیں، اسکیمز کرتے ہیں، ہاں ٹیپیکل جی، فراڈی ہیں۔ میں ایک کیس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ پلیز یہ بتائیے۔ پولیس اسٹیشن کانا کا ایک مقدمہ ہے، مقدمہ نمبر ہے 5923/25۔ یہ کوئی میرا حال ہے 5ویں مہینے کا یہ FIR درج ہے۔ جی، آپ کہہ لینا کہ یہ چل رہا ہے اپریل 10 میں ماہ، ہوگا، 5 ہاں ماہ جی، 6 ماہ قبل یہ اس فراڈیے کے خلاف جو ہے، عمران سجاد اوان اس کا نام۔ اچھا، یہ بڑا منظم فراڈ، اپنی فیملی کے ساتھ مل کے یہ فراڈ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ اس کی گرفتاری اب عمل میں آئی ہے، اس کی سیشن سے کورٹ سے ضمانت کینسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کی ہائی کورٹ سے ضمانت کینسل ہوتی ہے، اور جس دن اس کی ہائی کورٹ سے ضمانت کینسل ہوتی ہے تو اس دن یہ کیا ضمانت کینسل ہونے کے بعد عدالت کے اندر ہی چھپ جاتا ہے، اور پولیس جو ہے، کانا انویسٹیگیشن پولیس کے بڑے زبردست آفیسر ہیں، انہوں نے اب اس کو گرفتار کیا، عمران برکات۔ وہ کئی گھنٹے جو ہے وہ عدالت کے باہر رہتے ہیں، چونکہ اندر سے آپ جا کے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب اس میں بھی ایک دیکھیں ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ایک جو ہے نا ثابت شدہ انویسٹیگیشن میں گلٹی، ہائی کورٹ معزز عدالت ضمانت کینسل کر رہی ہے اور وہ عدالت کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اب جب تک عدالت بند نہیں ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گا، اور وہ سارا دن جو ہے نا وہ پولیس باہر کھڑی ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ جو ہے نا کچھ وکلا اکٹھے کر لیتا ہے،
وہ آ کے جو ہے نا وہ جو گنڈا گردی کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ بارز کو یہ کرنا چاہیے بھی بارز کے الیکشن ہے تو یہ جو ہے نا ایک قوانین بننے چاہیے کہ جب ثابت شدہ کیس ہے اور معزز عدالت جو ہے وہ ضمانت کینسل کر رہی ہے تو ایسے شخص کو جو ہے وہ چند بکلا آ کے جو ہے نا وہاں پہ پولیس سے جھگڑا کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو گرفتار نہیں کرنا دیتے. اچھا یہ جو ہے نا ایک بڑے ایک سادہ لو شہری کاروباری شخصیت لاہور کی ان سے جو ہے نا مدد کے نام پہ اور امانتاً یہ پیسے لیتا ہے اور وہ اس کی ہیلپ کرنے کی کہیں اور بہت زیادہ ان کا پرانا تعلق بھی نہیں ہے ایک سلام دعا ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے نا یہ اپنی مجبوریاں بتا کے پیسے لیتا رہتا اور وہ رقم جو ہے نا وہ کروڑوں میں پہنچ جاتی اور ایک اماؤنٹ ایسی 50 لاکھ روپے کی جو اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ منگواتا ہے کہ میرے بیٹے کی فیوچر کا مسئلہ ہے اور اس کی بیرون ملک اسٹڈی کے لیے فیس دینی ہے تو وہ دے دیں تو بس میں لوٹا دوں گا. پھر اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے منگواتا. اب یہ جو ایف آئی آر ہے ہمارے پاس جی یہ اس میں بیوی بھی ہے بیٹا بھی ہے مگر یہ پھر مدعی مقدمہ کی شرافت کہہ لیں کہ جب یہ تفتیش جو ہے ایس ایچ او انویسٹیگیشن انچارج انویسٹیگیشن کانا اور اس سے پہلے انسپیکٹر جو ہے عمران برکات کی تفتیش اور اس کے بعد ڈی ایس پی اس وقت کے انویسٹیگیشن کانا نے بھی سنا تو انہوں نے عمران سجاد بیوی بیٹا سب کو گلٹی قرار دے دیا. ٹھیک مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور پہلے ایک مرحلہ پورا یہ ایف آئی آر کروانے کے لیے لمبا پروسیس اور کئی پنچایتیں جو ہے نا وہ ایس پی مالٹن کے پاس آپریشن کے پاس اور انہوں نے بڑی سن کے اور ثبوت دیکھ کے اور پھر 406 کی ایف آئی آر کا آرڈر کیا. اس کے بعد آ جائیں یہ سارا پروسیس بھگتتے پھر جاتا ہے معاملہ ایس پی انویسٹیگیشن مالٹون کے پاس ڈاکٹر ایاز کے پاس. اچھا وہ فائنلی کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا یہ خاتون ہے اور وہ بچہ ہے اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا تو اس کو جانے دیں. مدعی مقدمہ جو ہے نا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ان کو خارج کر دیں اس میں سے نکال دیں. لیکن اس شخص کو ظاہر ہے اور یہ سٹوری ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں نے خود اس پہ تھوڑا کام کیا تو جب اس کو چیک کیا تو یہ جرنلسٹ بھی بنا ہوا تھا کہ یہ جرنلسٹ ہے عمران سجاد امانہ. اچھا جب میں نے چیک کیا لاہور پریس کلب سے صدر لاہور پریس کلب سے بات کی اور وہاں سے چیک کروایا تو یہ لاہور پریس کلب کا ممبر ہی نہیں تھا. میں نے جب پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی لسٹ چیک کی اس میں بھی اس کا نام نہیں تھا. تو اس کو ایس پی کی پنچایت میں بھائی کہاں آپ جرنلسٹ ہیں فیک ٹوٹلی فیک کاغذات ڈاکومنٹس جی اس کی کاروائی ایک الگ جو ہے اب ہونے جا رہی ہے کہ وہ اس طرح سے جھوٹ بولا اس کی الگ ہونے جا رہی کاروائی. ٹھیک اب یہ ہے کہ شاطر پن جو ہے نا یہ مدعی کے خلاف. اچھا جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب مدعی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اب میری رقم لوٹا دیں بڑا عرصہ ہو گیا تو یہ اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ میرا تعلق میڈیا سے اور میں اس طرح. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پنچایتوں میں اپنی مسز کو لے آتا اور مسز جو ہے نا فرنٹ آف پولیس آفیسر وہ شاؤٹ کرتی ہے اور انگریزی میں جو ہے نا وہ کھپ ڈال دیتی ہے. یہ کانا کا واقعہ. اسی طرح ایس پی آپریشن مالٹن کے پاس بھی واقعہ پیش آتا ہے وہ خاتون کو آگے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی ویمن کارڈ پلان سارا پلان. اچھا بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب کاروائیاں شروع ہوئی تو اس طرح کے جو جعل ساز اور فراڈی ہیں وہ قابو آنا شروع ہو گئے. اب یہ ہے کہ اس مقدمے کے جو مدعی مقدمہ کے جو وکیل ہیں وہ ابراہیم مناس ہیں. اچھا وہ بڑے زبردست لائر ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پیروی کر رہے تھے اس کی. میں نے جیسے بتایا کہ سیشن سے خارج جی بالکل اور اس کے بعد ہائی کورٹ سے خارج ہونے کے بعد موصوف کیا کرتے ہیں سپریم کہ نہیں اس سے وہ نا تفتیش تبدیلی کی درخواست دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اس انویسٹیگیشن پہ اعتبار نہیں ہے تو تفتیش چینج. اب پھر مدعی مقدمہ جو ہے وہ بیچارہ جا کے نا پھر بورڈ میں پیش ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے جہاں ایک بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش میرٹ پہ ہو رہی ہے اب تک واقعی ملزم جو ہے اس کی جو درخواست ہے تو اس پہ چینج ہونی چاہیے. وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تھارلی تو ایک تو ہائی کورٹ سے خارج اور دوسرا جو ہے نا وہ تفتیش کو جب دیکھتے ہیں
تو وہ اس کی درخواست رد کر دیتے اچھا 2 رد ہو روز کا جاتی ہے. بعد. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. پھر جناب CCPO لاہور متحرک ہوتے ہیں. انہیں جب پتہ چلتا ہے ایشو کا تو وہ آرڈر کرتے ہیں انہیں کہ اس طرح کے جال سازوں ان کی معافی نہیں ہے, وہ فوراً گرفتار کریں. تو اس کے بعد پھر جو ہے DSP کانا عثمان, اور اس کے بعد جو ہے نا انچارج انویسٹیگیشن کانا, اور وہی آفیسر جس پہ وہ بد اعتمادی کر رہا ہے, جس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بدتمیزی کر رہا ہے, وہی آفیسر پھر ریڈ کر کے گرفتار کرتا ہے. اور اس گرفتاری کے دوران بھی پھر وہی عورت کارڈ چلتا ہے, وہاں پہ پورا تماشا لگتا ہے. جی جی. وہ خاتون جو ہیں, اور اب مجھے اطلاع ہے کہ مدعی مقدمہ دوبارہ درخواست دے رہے ہیں کہ ان کو شامل کیا جائے, جن جن کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں, چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیوی ہے, جو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے وہ گرفتار ہونے کے بعد کانا پولیس نے 4 دن کا عدالت سے ریمانڈ حاصل کر لیا, اور اس میں جو ہے مزید اب انویسٹیگیشن اور اس کے بعد جوڈیشل ہونے کا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سادہ لوگوں کو آپ مدد کے نام پہ کہیں یا امانتاً کہیں, اور آپ جو ہے نا وہ ایک رقم حاصل کر کے اور اس کے بعد آپ بلیک میل کریں اور دھمکیاں دیں اور دھونس اور اس طرح. اور یہ لاہور شہر کی بات بتا رہا ہوں, بالکل لاہور شہر کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ دیکھیں نا کہ 406 جو ہے اس میں اب جب تک ایسے شخص سے ریکوری نہ کر لی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی طرح کا ریلیف کسی بھی سٹیج پہ, چاہے وہ معزز کورٹس ہوں چاہے وہ انویسٹیگیشن ہو, کہیں ایسے شخص کو ریلیف کی. یہ پری پلان فراڈ اصل میں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑے عرصے کے لیے جیل چلے جائیں, اور اسی طرح 499 ایکٹ میں کرتے ہیں رائٹ کہ جی ٹھیک ہے اتنے عرصے بعد ضمانت ہو جائے گی, اور وہ جو ہے نا بیچارہ وہ مدعی جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا. اس کا مقصد تو ایسے جالساز فراڈی کے خلاف ریکوری کا مسئلہ ہے نا, جو اس کی جو ایک حق حلال کی جو ایک کمائی ہے یا اس کا جو بزنس کا جو پیسہ ہے, تو وہ کم از کم جو ہے نا وہ ریکور کیا جائے. البتہ یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی ایک کاروائی جو کہ CCPO لاہور کے حکم پہ ہوئی, اور یہ جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر عمران برکات نے ان صاحب کو, جو پتہ نہیں خود ہی کچھ کیا کیا بن کے پھر رہے تھے, یہ جرنلسٹ بھی تھے اور کئی دفعہ کسی حساس ادارے کے کارڈ بھی شو کرتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے, میں نے وہ دیکھے انویسٹیگیشن میں, تو وہ گرفتار کر لیا اس کا. ٹھیک سر, میں اور کیسز کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. اسی طرح اور بھی کارروائیاں چل رہی ہیں دشمنداری پروجیکٹس کے حوالے سے بھی, وہ جو کیسز ہیں مسٹر تیفی بٹ مرحوم اور مسٹر امیر بلاج مرحوم کیس, ان کیسز کی اپڈیٹس بھی پلیز بتائیں. وہ اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اب جو ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امیر بلاج کے ڈیرے پہ ریڈ ہوتا ہے. اچھا, اس ریڈ کا مقصد تیفی بٹ کے بنوئی جاوید بٹ کے قاتلوں اور مزید جو اس میں سہولت کار تھے یا شوٹرز تھے, اور اس میں جو نامزد ملزم ہیں امیر فتح, اس کی گرفتاری مطلوب. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے نا سب سے زیادہ اس وقت جو سوال اٹھتا ہے بار 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 وہ یہ کہ تیفی بٹ کو چھڑانے والے ساتھیوں میں گوگی بٹ نامزد ملزم ہے. تو گوگی بٹ کی گرفتاری کے حوالے سے اچھا جو میری اطلاع ہے, تفتیش جو ہے وہ CCD کو سونپ دی گئی ہے, بالکل امیر بلاج قتل کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح سے جاوید بٹ کے قتل کی تفتیش بھی اطلاع ہے کہ CCD کو سونپ دی گئی. حالانکہ کچھ خبریں میں نے یہ بھی دیکھی کہ شاید ابھی جاوید بٹ کے حوالے سے جو ریڈ ہوا امیر بلاج کے گھر پہ یا ڈیرے پہ, وہ کیا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے. اچھا, مگر یہ متضاد اطلاعات ہیں, مگر میری اطلاع یہ ہے کہ وہ CCD کو سونپ دی گئی, CCD نے ریڈ کیا. سر اس میں 2 لوگ وہ بھی ہوئے نا حراست میں بھی لیے گئے, 2 لوگوں کو حراست میں لیا, لیکن ابھی تک ان کے نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے اور ان کا رول جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا کیا رول ہے. اچھا, ایک چیز, کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اندازے اپنے ایسے سینسٹیو کیسز پہ لگانے کی بجائے ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے, اگر وہ پولیس ہے CCD ہے, اس سے اگر بات کریں اور یا ان کے طرف سے ہی کوئی اعلامیہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ شتر بے مہار تجزیے اور میڈیا کے دور میں تھوڑا سا سینسٹیوٹی جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اور اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گوگی بٹ کے حوالے سے بار بار سوال اٹھتا ہے, تو میری اطلاع کے مطابق ابھی تک گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے کوئی سالڈ کاروائی اور کوئی سالڈ ریڈ نہیں ہوا. اچھا, اندازے اب لگائے جاتے ہیں.
یہ اپارٹ فرام کہ ان کا اس کیس میں امیر بلاج میں رول کتنا ہے نہیں ہے، تھا نہیں تھا، البتہ جوائنٹ انویسٹیگیشن جو کمیٹی ہے انہوں نے گلٹی قرار دیا گوگی بٹ کو. اس سے پہلے عمران کشور ایک کمیٹی کے غالباً ہیڈ تھے، اس میں یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ بری الذمہ قرار دیا. اچھا، اب یہ ہے کہ متضاد اطلاعات ہیں کہ گوگی بٹ جو ہے نا وہ مطلوب بھی ہیں، ریٹ بھی نہیں ہو رہا، وہ لاہور میں نہیں ہے، کہا جا رہا ہے جی وہ کے پی کے میں ہے، کچھ اطلاعات ہیں وہ سندھ میں ہیں، یا مے بی سی سی ڈی ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہے ان کو ابھی خفیہ رکھا جا رہا ہے باوجود. ٹھیک. اور کسی وقت یہ جو ہے نا خبر آ جائے کہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہ دوبارہ سے شامل تفتیش ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود منظر عام پہ آ کے گوگی بٹ نے اپنی ضمانت کروائی اور شامل تفتیش ہوئے. اس کے بعد جب ٹیفی بٹ والے مبینہ انکاؤنٹر کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی بیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروانے کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے نا دوبارہ سے گوگی بٹ کا سٹیٹس وہی ہو گیا جو پیش ہونے سے پہلے تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سیدھا کورٹ میں جاتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں. البتہ یہ جو چہمگوئیاں ہیں کہ وہ پنجاب پولیس کے پاس ہیں یا سی سی ڈی کے پاس ہیں، ایسا نہیں، فی الحال ایسا نہیں. چلیں تفصیلات شیئر کریں گے جیسی آتی ہیں اپڈیٹس. بہت بہت شکریہ سر فار گیونگ انفارمیشن. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.